सुखेरा साहब की जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो 31 जनवरी को तक जी वो हाँ, बिल्कुल। सर्व कर रहे हैं। क्या वो एलिजिबल होते हैं इस पोजीशन के? जज साहब ने उस वक़्त अपनी तरफ से बड़ी एक स्मार्ट मूव लेने की कोशिश की कि ऐसे लोगों को सामने लाए जिन्होंने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के साथ भी काम किया हो। क्या वो वाहिद एलिजिबल कैंडिडेट होंगे पीटीआई की जानिब से? चौधरी परवेज इलाही ने इस जाल में फंसाने की कोशिश की कि ऐसे नाम दिए जाएं, कम से कम 2 नाम ऐसे दिए जाएं जिसमें ट्रैप हो सके नून लीग। आप ये कह रहे हैं ना अपोजिशन के चांसेस हाई है ना गवर्नमेंट के चांसेस हाई हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डिस्क्लोजर द अनटोल्ड स्टोरीज। मेरा नाम आयशा नवाज चौधरी है और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं तौसीफ़ अहमद खान साहब। तौसीफ़ साहब जो हैं एक पुराने जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं। इनकी बहुत सारी स्टोरीज़ इनके नाम से शाया होती हैं, कुछ स्टोरीज़ इनके नाम से नहीं शाया होती हैं, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज़ के पीछे इनका अमल दखल ज़रूर होता है। कैसे हैं तौसीफ़ साहब आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। पहला शो हम आज कर रहे हैं, इसमें देखते हैं कि किस तरफ को चलते हैं और कौन सी ऐसी कहानियां आप हमें सुनाते हैं जो कोई और नहीं सुना सका मैं है। कहानियां तो शायद ना सुनाऊं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो इस मुल्क में हर वक्त कोई ना कोई कहानी जो सामने आ रही होती है, तो उसकी बिना पर जो उसके पसे पर्दा जो लोग जो हाथ कार फरमा होते हैं, तो हम उनको अनर्थ करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का जो नाम भी ऐसा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पे बात करें। बिल्कुल ठीक। तौसीफ साहब, आजकल की जो इस हफ्ते की पॉलिटिकल लैंडस्केप जो पाकिस्तान का है, उसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी इस वक्त चल रही है, जिसका कल रात 10:30 बजे टाइम ख़त्म हो जाएगा, वो एक निगरान वज़ीर आला, पंजाब के लिए निगरान वज़ीर आला की अपॉइंटमेंट है, जिसके लिए ऑब्वियसली दोनों पार्टीज ने, वो गवर्नमेंट ने, ट्रेजरी बेंचेस ने और अपोजिशन बेंचेस दोनों ने अपने अपने नाम पेश किए हैं। आज मेरा दिल था कि हम इन नामों को डिस्कस कर लें कि जो पीटीआई ने नाम पहले दिए, फिर उसके अंदर चेंज लेके आए, जो अपोजिशन ने नाम दिए, इन सारे नामों को अगर डिस्कस कर लिया जाए। पहले शुरू करते हैं पीटीआई ने जो पहला नोटिफिकेशन निकाला, जो परवेज इलाही साहब ने फौरन ही निकाल दिया था, जब पहले 24 घंटे के अंदर अंदर ही उसके अंदर 3 नाम आए थे। एक तो अहमद नवाज सुखेरा साहब का नाम था, दूसरा नासिर खोसा साहब का नाम था और तीसरा नाम जो था नसीर अहमद साहब। जी, राना नसीर अहमद खान का। आपका इन तीनों के बारे में क्या ख्याल है? नासिर सईद खोसा साहब एक अच्छे ब्यूरोक्रेट के तौर पर ज़रूर उन्हें शुमार किया जाता है, और चौधरी साहब ने उस वक़्त अपनी तरफ से बड़ी एक स्मार्ट मूव लेने की कोशिश की कि ऐसे लोगों को सामने लाए जिन्होंने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के साथ भी काम किया हुआ है। लेकिन जो करीब के लोग हैं वो जानते हैं कि नासिर सईद खोसा साहब का कोई पर्सनल इशू भी है शरीफ फैमिली के साथ, उनकी फैमिली का। तो इस वजह से, और मेरा ख्याल है कि भी उन्होंने बेहतर फैसला किया कि उन्होंने कहा कि भी मैं उम्मीदवार नहीं हूँ वज़ारत आला का। दूसरा नाम राना नसीर अहमद खान का, वो बड़ी पुरस्कार सी पर्सनैलिटी हैं। वो तबका है जो जब मार्शल लॉ लगे या कुछ ऐसे कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट टाइप कोई चीज़ें आनी शुरू हों, कोई बातें शुरू हों, तो ये लोग अपना सीवी लेके आ जाते हैं। आई थिंक वो शायद डुअल नेशनल भी हैं, तो वो पता नहीं कि भी उन्होंने क्यों ऐसा किया कि उनका नाम दिया, लेकिन मैंने सुना है कि उनकी चौधरी साहबान के साथ अजीज़दारी भी है। ये मुशर्रफ दौर में मिनिस्टर फॉर हेल्थ रहे, और उसके बाद ये अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री करके जैसे ही मुशर्रफ साहब ने वाइंड अप किया, तो उससे पहले ये भी वाइंड अप करके वापस जा चुके थे। वापस कहाँ जा चुके थे? ये मेरा ख्याल युगांडा में इनका बिजनेस है, और कोई शायद फ्रांस में भी इनकी रेजिडेंस है, तो वहां पर ये चले गए हैं, और अब अचानक से फिर से ये नाम आया। अब यार लोग तो ये कहते हैं कि जी ये कहीं से नाम आया होगा कि भी ये बड़े लाडले लोग होते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चौधरी परवेज इलाही ने खुद से गेम सेट करने की, गेम लगाने की कोशिश की कि मैं नाम ऐसे दूं जिससे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी एग्री करें, एग्री करने पे मजबूर हो जाएं और मजबूर कर दें कि इनमें से किसी को सामने लाया जाए। तो नासिर सईद खोसा साहब वाली गेम तो उनकी वो फेल हो गई, वो उन्होंने जवाब दे दिया, और वो बड़ा मुश्किल हो जाता शहबाज शरीफ के लिए
اور آپ نے دیکھا نواز شریف کے کیس میں آصف کھوسہ صاحب نے جو کیا تو وہ بھی اس وقت بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ یہ پرسنل جو گرج ہے وہ سامنے آ رہی. تو ناصر کھوسہ صاحب نے معذرت کر لی, نصیر احمد جو ہیں وہ ڈیول نیشنل لکھ لے, اس لیے وہ ایلیجبل نہیں ہے سی ایم کی نگران وزیر اعلیٰ کی پوزیشن کے لیے. تیسرا نام میرے لیے اور بھی ایک سرپرائز ہے کہ احمد نواز سکھیرا صاحب کا جو نام آیا وہ ایک سرونگ بیوروکریٹ ہیں جو آج کی تاریخ میں ریٹائرڈ نہیں ہے. جی ہاں ہم وہ انیوژل تھا میرے لیے, بیکاز عام طور پہ جو بیوروکریٹس ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹس, ریٹائرڈ ججز کا نام آنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, جی ہاں وہ تو روٹین کا پروسیجر ہے. لیکن یہ انیوژل بات تھی کہ ایک سرونگ بیوروکریٹ کا نام کوئی بھی پارٹی دے. سکھیرا صاحب کی جہاں تک میری انفارمیشن ہے تو 31 جنوری کو تک جی وہ ہاں بھی بالکل سرو کر رہے ہیں, تو کیا وہ ایلیجبل ہوتے ہیں اس پوزیشن کے؟ اٹس اگین اے اسمارٹ موو. اس سے انہوں نے پھر وہی یہ اگر آپ اگلے نام لے لیں نا تو میں آپ کو اس میں ایڈ کر دوں گا کہ یہ کیا, آپ نے روڈا کا نام بھی سنا ہوگا جی جی, جو آپ کو راوی اربن ڈیولپمنٹ جی ہاں, تو وہ ہم روڈا سے ریلیٹ کر کے بھی بتا دیں گے. دیکھیں یہ سارا ملک جو ہے نا وہ اب پراپرٹی کا ہی کام کر رہا ہے. ریئل اسٹیٹ جو ہے انفیکٹ اس ملک کو رول کر رہی ہے, کسی شیپ میں کبھی کسی شیپ میں. تو احمد نواز سکھیرا صاحب کیبنٹ سیکرٹری ہیں, عمران خان کے ساتھ بھی کام کیا ہے, کرکٹ لور ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی ہسٹری دیکھیں تو وہ کرکٹ والا جو معاملہ ہے وہ 70s سے وہ لوگ اس طرح بھی اپنے آپ کو عمران خان کی توجہ کا مرکز بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہ میرا خیال ہے کہ بھی پھر وہی کوشش کی پرویز الہی نے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس پہ بھی شاید شہباز شریف صاحب بھی مان جائیں احمد نواز سکھیرا پہ, اور باقی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی بڑے کلوز ہیں. لیکن آپ دیکھیں جو آگے نام دیے ہوئے ہیں ان میں سے 2 نام آپس میں رشتہ دار ہیں. جی بالکل. اگر اگلے ناموں پہ ہم آ جائیں, اگلے ناموں پہ ہم آ جائیں, پی ٹی آئی کا اگلا نام تو ہے جی نوید اکرم چیمہ صاحب. جو سوال میرا تھا کہ جی یہ کیا سکھیرا صاحب ایلیجبل ہے کہ نہیں ہے, بیکاز اگر تینوں نام پہلے والے کی ایلیجبلٹی ختم ہو جاتی ہے تو جو چوتھا نام دیا ہے نوید اکرم چیمہ صاحب کا, کیا وہ واحد ایلیجبل کینڈیڈیٹ ہوں گے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے. میرا تو خیال ہے کہ قانون یہ ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد کوئی ایسا الیکشن کے متعلق ہے اور پالیٹکس کے حوالے سے ہے. لیکن بڑا ہی عجیب سا یہ نام, میرا خیال ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی نے اس جال میں پھنسانے کی کوشش کی کہ ایسے نام دیے جائیں, کم از کم 2 نام ایسے دیے جائیں جس میں ٹریپ ہو سکے نون لیگ. اور ابھی میں آپ سے خبر ابھی جو شیئر کر دوں کہ ابھی اناؤنسمنٹ کوئی خبر بریک ہوئی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی آپس میں دونوں اپوزیشن اور حکومت کی وہ متفق نہیں ہو سکی, اور شاید رات 10 بجے تک کا بھی انتظار نہیں, اب یہ فیصلہ شاید الیکشن کمیشن ہی کرے. جی, راجہ بشارت صاحب کی ابھی میں نے بھی سٹیٹمنٹ پڑھی ہے کہ اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا. پرویز الہی صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دی تھی کہ الیکشن کمیشن کا لگایا ہوا بندہ ہم نہیں مانیں گے. یہ کمال کی یہ لائک آئی مین دونوں کی سٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جی, اور ہم سپریم کورٹ جائیں گے. وہ عدالت کا چودھری پرویز الہی صاحب بڑا سہارا لے رہے ہیں, مطلب بھی اللہ کی شان ہے, بہت سہارا لے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ. تو جب آپ بات کر رہے تھے ہم ایلیجبلٹی کی بات کر رہے ہیں, تو اگر وہ تینوں نہیں ایلیجبل ہوتے تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نوید اکرم چیمہ صاحب جو ہیں وہ ایکچولی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کم اور پرویز الہی صاحب کے کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں. تو کیا اس طرح کے نامینیشن جو پی ٹی آئی نے دی ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو ہوگا کہ ان کا نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ آ سکتا ہے؟ جی, وہ میں نے وہی جو پہلے والی بات ہے وہی نوید اکرم چیمہ کے, وہ بڑا سمارٹلی انہوں نے نوید اکرم چیمہ, میرا خیال ہے نوید اکرم چیمہ جو ہیں وہ چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں شہباز شریف کے دور میں, جی 2014 میں. لیکن اسی کے ساتھ نوید اکرم چیمہ صاحب جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کے بھی بہت قریب ہیں. ہی بلانگس ٹو گجرانوالہ. ویسے تو آپ نے کرکٹ کی بھی بات کی ہے, تو نوید اکرم صاحب ایز بیوروکریٹ ملٹیپل ٹائمز پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹیم مینیجر کے طور پہ ڈفرنٹ دوروں پہ ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. تو صرف احمد نواز سکھیرا صاحب کا نہیں, نوید اکرم چودھری صاحب کا بھی تعلق کرکٹ سے بڑا مضبوط ہے. یہ کہنے کو بڑے نام ہوتے ہیں. نوید اکرم چیمہ صاحب نے تو کرکٹ میں وہ مینیجر کے طور پر بھی کیا, لیکن میں یہ پچھلے دور میں عمران خان کے دور میں احمد نواز
سکھیرا صاحب کیبنٹ سیکرٹری کے طور پہ تو کام کرتے ہی تھے، تو صاحب وہ یہ بھی کام کرتے تھے ٹویٹر پہ اپنی دوبارہ سے کرکٹ کھیلنے کی ویڈیوز وغیرہ اور عمران خان کی ویڈیوز، اور وہ بھی وہ ٹویٹر پہ وہ چلتے تھے. تو پچھلے کچھ سالوں میں یہ جو کرکٹ کا ریلیشن ہے نا، یہ ایک نئی چیز بھی انٹروڈیوس ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ 2-3 نام جو ہیں شاید پی ٹی آئی نے دیے ہیں، اور ایک آدھا نام جو ہے وہ جو ہے جیسے نوید چیمہ صاحب ہیں، یہ دونوں سائڈ سے شاید مشترکہ نام آیا ہے، پرویز الہی صاحب کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے اچھا، بھی. سکھیرا صاحب کی تو ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی، آج میں ان کا جو پروفائل پڑھ رہی تھی تو کیبنٹ، کیونکہ وہ کیبنٹ سیکرٹری ہیں، تو ان کا جو پروفائل پڑھ رہی تھی تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ان کو 14 اگست 2022 کے اندر پبلک سروس پہ ان کو ایک پریزیڈینشیل ایوارڈ بھی میرے خیال میں ہلال امتیاز دیا جا رہا ہے یا کچھ ایسے سا، ان کو ایک پریزیڈینشیل ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے. تو بڑی مجھے تو بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ ایز کیبنٹ سیکرٹری ان کو عائشہ، میں نے 3 دن پہلے یہ ٹویٹ بھی کیا، تو وہ اس میں بھی یہی بات تھی کہ کیبنٹ سیکرٹری چیئرمین تھے وہ اس ایوارڈ کمیٹی کے، جس نے ڈیسائیڈ کرنا تھا، یعنی کہ اس ملک میں کیا کیا ہوتا ہے، جس نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ بھی کون کون ڈیزرو کرتا ہے جس کو یہ صدارتی ایوارڈ ملے. اور احمد نواز سکھیرا صاحب نے اپنے آپ کو ہی ایوارڈ دے لیا، پبلک سروس کا ایوارڈ اپنے آپ کو خود ہی دے دیا. تو اب ایسے کیا کیا کارنامے ہیں، اور اس وقت کیا وہ کام کرتے تھے، مطلب بھی سنا ہے کہ صرف مخبریوں پہ ہی کیبنٹ سیکرٹری تھے، تو وہ اس طرح کا ان کا بھی کام چل رہا تھا. تو وہ باٹم لائن تو آپ کی وہ والی بات ہے، کہنے کو بڑے بڑے لوگ ہیں، کہنے کو بڑے بڑے لوگ ہیں. اچھا، اگر ہم اس سے آگے آ جائیں، اپوزیشن کی طرف سے جو نامینیشنز آئی ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. 2 نامینیشنز آئی ہیں جی، احد چیمہ اور محسن نقوی. جی ہاں، محسن نقوی کے بارے میں پہلے گفتگو کر لیتے کیونکہ آبویسلی ان کا تعلق جرنلزم سے ہے، ان کا نام بھی زیادہ آ رہا ہے، اور وہ ایک واحد نامینیشن ہے جو کہ ایکچولی ایک بیوروکریٹ یا وہ نہیں ہے، کسی اور طبقے سے ان کا تعلق ہے اور آپ کے اپنے طبقے کے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ جرنلسٹ طبقہ جو ہے وہ تو اس کو بالکل لک فارورڈ کر رہا ہوگا کہ یہ ان پوزیشنز کے لیے بھی سیریسلی ایسے ناموں کو لیا جانا چاہیے جو کہ ٹپکلی بیوروکریٹ یا جج نہیں ہے. عام طور پہ ان پوزیشنز کو بیوروکریٹ اور ججز کے لیے، ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور ججز کے لیے اب مختص کر دیا گیا ہے. ہاں ایسے ہی ہے، بالکل. محسن نقوی کے اوپر آپ کا کیا اوپینین ہے، اور محسن نقوی کون ہے؟ اگر اس کے محسن نقوی ایک چینل کے مالک ہیں، ایک چینل کیا ان کے تو اب ماشاءاللہ 6 چینل وہ رن کر رہے ہیں، اور میڈیا میں از اے سکسیس سٹوری ان فیکٹ. تو اب دیکھیں محسن نقوی صاحب کا جو نام آیا ہے وہ آیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ پیپلز پارٹی کے قریب سمجھے جاتے ہیں. لیکن اب پھر آپ وہی بات جو میں پہلے کر رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب اس وقت کیونکہ میڈیا کے آدمی ہیں تو ان کا نام بھی زیادہ آ رہا ہے کہ جی نہیں جی وہ وزیر اعلیٰ وہ بنیں گے، کیونکہ یہ تینوں نام. لیکن یاد رکھیے کہ نوید چیمہ بھی ایک سیریس کنٹینڈر ہے، اور احمد نواز سکھیرا پہ شاید بات نہ جائے. لیکن محسن نقوی صاحب ایک صاحب ہیں، گوہر اعجاز صاحب عمران خان صاحب کے بھی بہت قریب رہے ہیں، روڈا میں وہ انوالو ہیں. اب محسن نقوی صاحب اور گوہر اعجاز صاحب بھی پارٹنر ہیں، اور ادھر احمد نواز سکھیرا صاحب اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے گوہر اعجاز صاحب یہ آپس میں سمدھی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کافی میٹر کر رہی ہے. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ اپوزیشن کے چانسز ہائی ہیں نہ گورنمنٹ کے چانسز ہائی ہیں، کینڈیڈیٹ گوہر اعجاز صاحب کے کینڈیڈیٹ یا کوئی اور ریئل اسٹیٹ جو ٹائکون ہے وہ مطلب بھی چل تو ایسے ہی رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو ان کی سنی بھی جاتی ہے، ان کے کہنے سے قانون بدل جاتے ہیں، ان کے کہنے سے لاہور کا سارا، یعنی کہ اب لوگ کھل کے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ لاہور تباہ ہو جائے گا جس حالت میں اربنائزیشن ہو رہی ہے. تو لیکن ان کے لیے قانون بدل جاتے ہیں، قانون نئے بن جاتے ہیں. تو سی بی ڈی اور روڈا دونوں گریٹ ایگزامپلز ہیں، یعنی کہ ان دونوں میں سے لاہور کا نیا ماسٹر پلان. ہاں جی، اور ان دونوں میں سے اگر کوئی وزیر اعلیٰ بنے تو وہ سمجھیں کہ بھی گوہر اعجاز صاحب بھی وزیر اعلیٰ ہے، روڈا نہیں روکے گا. پھر روڈا نہیں روکنا چاہیے. کسانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، جو بھی ظلم ہو رہا ہے وہ ہوتا آیا ہے. تو یہ ملک شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے، تو یہ 2 لوگ تو اس وجہ سے بھی اس سائڈ سے بھی ایک آدمی ڈال دیا گیا، اس سائڈ سے بھی آ گئے ہیں.
تو ظاہر ہے ایک دوسرے کے مفادات کا خیال بٹ رکھیں گے. محسن نقوی بیسیکلی ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کی جی ہاں. نامینیشن ہے وہ اور پیپلز پارٹی کے قریب سمجھے جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ میاں نواز شریف کے بھی قریب ہیں، یا آئندہ ان دنوں میں وہ کافی قریب آئے ہیں. اور انٹرسٹنگلی وہ جنرل باجوہ کے بھی بہت قریب تھے. اچھا. اور جنرل باجوہ کے لاسے میں وہ ان کے کافی قریب پائے گئے. تو یہ بھی ان کے کافی سارے جو چیزیں ہیں، کوالیفیکیشنز وہ پوری کرتے ہیں کہ بھی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلق ہیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ ایک جینون صحافی بھی ہیں. جینون صحافی بھی ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ اپنی فیلڈ میں وہ ایک سکسیس سٹوری بھی سمجھے جاتے ہیں، اپنی فیلڈ میں ایک سکسیس سٹوری سمجھے جاتے ہیں. سو ہی از اے ڈوئر، ہی از اے گڈ مین. باقی ساری اور دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بٹ اس سے آگے اگر ہم چلیں تو آخری نام جو آیا ہے، جو کہ ہم لوگوں کے حساب سے ابھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے، نون لیگ کے نامنی ہے، which is an unusual name because he's comparatively a slightly junior bureaucrat تھے، former bureaucrat ہیں. احد چیمہ صاحب. احد چیمہ صاحب نے پی ٹی آئی کے دور میں کافی برا وقت بھی دیکھا، اور اسی سے جب وہ کچھ پروو نہیں ہو سکا، لیکن وہ جیل میں انہوں نے بڑا عرصہ گزارا ہے. 3 سال کچھ ماہ گزارے، یعنی کہ پی ٹی آئی کا تو میرے خیال میں پورا دور ہی انہوں نے صرف آخر میں لاسٹ 2-3 منتھس میں وہ جیل سے ریلیز ہوئے تھے. تو اور ان کے اوپر کچھ پروف نہیں کر پائے. کیسز سارے ختم ہو گئے ہیں میرے خیال میں یا چل رہے ہیں، لیکن وہ پروف نہیں ابھی تک ہو پایا ان کے اوپر. احد چیمہ جو ہیں وہ نون لیگ کے اس وقت کینڈیڈیٹ سمجھے جا رہے ہیں. انہیں نون لیگ کے ساتھ ٹیگ نہ کیا جائے نا، تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ احد چیمہ بہت اپرائٹ آفیسر رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ احد چیمہ پہ جو کیس بنائے ہیں، اگر معافی مانگنے کا قانون ہو یا جس نے کیس بنایا ہے اس پہ بھی سزا دینے کا قانون ہو کہ بھی اگر غلط بنائے، تو احد چیمہ کو جیل میں رکھنے والے لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے. احد چیمہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، اور صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ اپروور بن جائیں شہباز شریف کے خلاف. ان پہ اس سارے ٹائم میں یہی دباؤ رہا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، اور کیا کیا تماشے ہوتے رہے. اور احد چیمہ اتنی دیر جیل میں رہنے کی میں سمجھتا ہوں وجہ اس کی شہباز شریف خود بھی ہیں. ان کی ہر وقت وہ جو صلح جوئی کی جو کیفیت ہے نا، تو اس وقت ٹیسٹ کیا جا رہا تھا تھرو احد چیمہ کہ نون لیگ کیا ریئیکشن دیتی ہے. اور جب شہباز شریف نیب گئے تو پہلے پالیسی یہ بنی کہ آپ نے سخت ہاتھ رکھنا ہے ان کے خلاف کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے اور یہ وہ. لیکن اندر شہباز شریف ٹریپ ہو گئے. انہوں نے کہا میاں صاحب آپ صرف حاضری لگوائیں اور ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور پھر اس کا سارا وزن تھرو احد چیمہ شہباز شریف اور ان کی فیملی پہ آیا، اور احد چیمہ کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. تو احد چیمہ میرا خیال ہے، میں ایز آفیسر اگر انہیں دیکھوں تو وہ وزارت اعلیٰ کی ضرورت ہے. از اے ڈوئر. اور ان کو صرف وہ این لیگ کے ساتھ ٹیگ کرنا کوئی ایسا کام نہیں ہے، یہ فضول بات ہے. وہ جس طرح کے آفیسر سمجھے جاتے ہیں یا جس طرح کے آدمی ہیں، وہ میرا نہیں خیال نو نانسنس آدمی ہے. وہ بعد میں شہباز شریف بھی شاید کوئی ناجائز کام کریں تو وہ نہ کریں، تو ایسے آدمی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ احد چیمہ کو ہم صرف اس وجہ سے اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی پریڈکشن کیا ہوگی کہ ان 4 ناموں میں سے احمد نواز سکھیرا، نوید چیمہ، احد چیمہ، ویسے تو چیموں کا راج ہے اس لسٹ میں، چیموں کا راج ہے، جٹ راج چل رہا ہے، اور محسن نقوی، اگر ان 4 لوگوں میں سے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں کون نگران وزیر اعلیٰ کا کرہ کس کے نام کا نکلے گا؟ میں عائشہ پریڈکشن شاید میں نہ کر سکوں، لیکن شاید یہ 3 لوگ محسن نقوی، احد چیمہ اور نوید اکرم چیمہ صاحب، یہ ان تینوں میں سے سکھیرا صاحب کی تو ایلیجبلٹی بڑی ڈاؤٹ میں ہے، اور وہ ایک عجیب سی موو ہے. اور لیکن میرا ووٹ جو ہے وہ احد چیمہ کے لیے ہے. میرا خیال ہے کہ بڑا ظلم ہوتا رہا ہے. ایک بہت اچھا، آپ کو پتا ہے یہ احد چیمہ ایز گڈ آفیسر ڈسکوری جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کی. اچھا. جی ہاں، یہ شہباز شریف کی نہیں ہے.
اور اس کے بعد وہ آگے سے ٹرانسفر ہوئے ہیں شہباز شریف کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شہباز شریف ویسے ڈوئرز کو اکٹھا کر لیتے ڈوئرز کو اکٹھا ہیں، کر ان کا لیتے ہیں، ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ڈوئرز کو اکٹھا کر لیتے ہیں، وہ ان کی ٹیم بن تو جاتی وہ بھی ہے۔ چیمہ ہیں، چودھری پرویز الہی بھی اس پہ راضی ہو جائیں گے، عمران خان بھی راضی، ان کو بھی کر لیں گے، وہ ظاہر ہے اب پی ٹی آئی کے اگلے وارث جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی بننے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جو سمجھ نہیں آتی کہ جی فلاں کو بنانا ہے، فلاں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، فلاں کو ایسے ہونا چاہیے۔ بھئی 2018 میں بھی تو آپ نے نیوٹرل ہی بٹھائے تھے، یہاں حسن عسکری کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ جب دھاندلی ہونی ہوتی ہے، دھاندلی کرنی ہوتی ہے تو لیکن یہی 2018 کے بعد نا نیوٹرل کا کانسیپٹ چینج کر دیا خان صاحب نے، وہ تو سو اس نیوٹرل تو لیے پھر ہم جانور ہوتا ہے، نیوٹرل ڈھونڈ ہی نہیں رہے ہیں اس وقت۔ تو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ذریعے دھاندلی ہوئی ہے، تو چلیں یہ باتیں فضول ہیں، کبھی یہ چیزیں بدلنی چاہیے۔ میرے خیال مجھے تو یہ عہدہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم یہ 3 ماہ کے لیے وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، آپ الیکشن کمیشن کو امپاور کریں اور سپریم کورٹ اور ان کو ہائی کورٹ کو ان کی جو انٹرفیئرنس ہے تھرو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، یہ سب بند ہونا چاہیے، اسی سے ہی کام ہو جائے گا۔ یہ وزیر اعلیٰ یا کچھ اور لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ توصیف آپ کے آج بہت گفتگو شکریہ۔ کا، اور بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں توصیف کے، نیوٹرل کا ایک ایلیمنٹ ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں الیکشن کمیشن اور جوڈیشری کو اس پروسیس کے اندر زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، ایکچولی الیکشن کمیشن کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ الیکشن صاف اور شفاف ہو سکیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہونی چاہیے، بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہوتی اور اس کے بغیر بہترین کام چلتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور آپ سے اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔